औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TV1 से प्रोग्राम जुम्मा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक बार फिर जुम्मतुल मुबारक का सूरज तुलू हो रहा है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए और हमारी नेकियों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे वो सेहत के हवाले से है, लेकिन प्रोग्राम का टाइटल और उसका मज़मून बयान करने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे दाएं हाथ पर मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर आतिफ़ सईद अंजुम साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ मौजूद हैं एक और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर फ़हद खान साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाएं हाथ पे मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन शायर भी हैं हज़रत अल्लामा निसार अली उजागर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इनके साथ मौजूद हैं हमारे आपके हम सब के मोहतरम मुकरम अल्लामा शहरयार दाऊद साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा मौजू है सेहत और शरीयत, और इस मौजू का इंतखाब हमने इसलिए किया है कि बाज़ लोग सेहत को मुकम्मल तौर पर दुनियावी और तिब्बी मामला तस्वर करते हैं, हालांकि शरीयत भी इस हवाले से कई उसूल हमारे सामने पेश करता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान, ख्याल या तवज्जो देते हैं उनमें से सेहत को हम अव्वलियत दें। आज हम गुफ्तगू जब करेंगे तो उसमें उस वायरस का ज़रूर तज़किरा करेंगे जिसे हम पोलियो कहते हैं, और ये बच्चों से मुतालिक ज़्यादा है। इसमें ज़िम्मेदारी किसकी है? वालिदैन की यकीनन, और वालिदैन में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी माँ की है, औरत की है। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि जब हम शरीयत की बात करते हैं तो शरीयत औरतों के हुकूक़ की बात नहीं करता, उनकी ज़िम्मेदारियों की बात नहीं करता, उनकी अज़मतों की बात नहीं करता, वो गलत कहते हैं। ये ज़िम्मेदारी औरत की है, माँ की है कि वो बच्चों की सेहत का ख्याल रखे, और इस ज़िम्मेदारी में भी शरीयत का एक बहुत बड़ा उसूल पिन्हा है। साथ ही हम आज गुफ्तगू करेंगे कि ये जो पोलियो का वायरस है, जब ये माजूरी ले आता है तो इसके बावजूद भी हम इसको नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। तीसरी जिस बात पे हम गुफ्तगू करेंगे वो है पाकिस्तान के वो कौन से इलाके हैं जहाँ अब तक इतनी अवेयरनेस देने के बावजूद भी पोलियो के मामले पर लोगों का जहन क्लियर नहीं है, वाज़े नहीं है, वो इसे संजीदा नहीं ले रहे। साथ ही इस पर गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह बचा जाए। तिब्बी और शरई हवाले से हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो पहले डॉक्टर आतिफ़ साहब ज़रा ये बताइए, चूँकि मैंने इलाकों का तज़किरा करना है आज, तो जब हम नज़र दौड़ाते हैं पाकिस्तान के नक्शे पर तो ज़्यादातर मसाइल जो आते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में आते हैं। एक मसला आता है वहाँ पर पहाड़ी इलाके या दूर दराज इलाके होने की वजह से जहाँ तालीम का मसला है। दूसरा मसला आता है मीडिया का उस तरह से ना पहुँचना, जैसे कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, इन जगहों पे मीडिया की पहुँच है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है KPK के बाज़ इलाकों में। तीसरा एक मजहबी फैक्टर था जिसने एक अरसे तक ये बावर कराने की कोशिश की कि पोलियो के क़तरे न पिलाए जाएँ, तो ये भी एक फैक्टर है। आपके ख्याल से क्या यही 3 फैक्टर्स हैं, और अगर ये 3 हैं तो किस तरह से इनका जो है तदारुक या हल किया जाए? जी बहुत शुक्रिया जी आपको इस प्रोग्राम में बुलाने का, और बड़ा अच्छा आपने टॉपिक सेलेक्ट किया जो पोलियो के हवाले से भी है। अब जो तीनों फैक्टर जो आपने बताया बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो इलाके के लिहाज से जो है वो KPK में अनफॉर्चुनेटली जो है वो केसेस ज़्यादा हैं, और उसकी वजूहत जो आपने बताई कि एक तो वहाँ पे लोगों की कवरेज ज़्यादा नहीं है लोगों में। अब ये तो नहीं कह सकते लोग वहाँ पे लिटरेट नहीं है, ऐसा नहीं है तो तालीम याफ्ता है, लेकिन फिर भी वो जो मजहबी फैक्टर उस पर डोमिनेट कर रहा है। हाँ, हावी हो जाता है। हाँ जी, हावी हो जाता है। तो वो चाहे अगर पढ़ा लिखा है या एक अनपढ़ है, तो जब आप मजहबी फैक्टर की बात आती है तो लोग फिर रिलेक्टेंट हो जाते हैं अपने बच्चों को वैक्सीन देने में या पोलियो के कतरे पिलाने में। एक तो ये है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इसके अलावा चौथा फैक्टर मैं आपकी बात में ऐड करूँगा, वो है पानी, वाटर एंड सैनिटेशन। अच्छा। क्योंकि ये जो पोलियो वायरस है ये पानी के ज़रिए हमारे जिस्म में जाता है, और फिर जब हमारी ग़िज़ा हज़म होती है और फुजले के ज़रिए ये खारिज होता है, और खारिज हो के फिर जब, चूँकि आपको पता है कि गाँव देहात हैं, जो रिमोट एरिया है वहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट नहीं होते, वेल सिस्टम है पानी लेने का, तो जो हमारी जो स्टूल है, जो हमारा एक्सक्रीटा है, जो फुजला है, जब वो खेतों में जाके लोग उसको डिस्पोज करते हैं तो अल्टीमेटली वो पानी में शामिल होता है, फिर पानी वेल्स के ज़रिए दोबारा फिर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक साइकिल है जिसको हमें ब्रेक करना है। अच्छा। तो मेरे हिसाब से जब तक हमारी पोलियो की जो हमारी कैंपेन है EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, वो तो काफ़ी अर्से 20-25 साल से चल रही है, बहुत इफेक्टिवली चल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिले जो हमें मिलने चाहिए थे। और उसकी एक वजह जो मेरे अपने हिसाब से वो ये है
کہ پانی کا جو ہے جب تک ہمارے پاس سیف واٹر اور سینیٹیشن نہیں ہوگا، ہمارا پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہوگا، اس سے نہ صرف ہم پولیو سے بھی بچ سکتے ہیں بلکہ جو ٹائیفائڈ ہے، کولرا ہے، ٹی بی ہے اور بہت سارے ایسے بیماری جس میں پانی کا عمل دخل ہوتا ہے، اس سے ہماری صحت پہ اوور آل اس کا پازیٹیو افیکٹ آ سکتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو نہری نظام ہے جی، کیا اس میں بھی پانی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے یا ویسے جو پانی آ رہا ہے وہ ٹھیک ہی ہے؟ دیکھیں جو آپ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اسلام میں ہے قدرتی طور پہ جو پانی بہہ رہا ہوتا ہے وہ اس میں ایک شفا ہوتی ہے اور وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے اس کو بھی ایک پروسیس کے ذریعے ہمارے یہاں جو بھی ایک سسٹم ہے اس پانی کو بھی پراپر فلٹر کر کے ہمارے گھروں تک پہنچا جاتا ہے۔ جو کراچی میں جو پانی آ رہا ہے فار ایگزامپل، وہ بھی جو دابی جی کے پاس جو وہاں پہ ریزروائر ہے وہاں سے آ رہا ہے، تو اس کو پراپر ایک طریقے سے آ رہا ہے۔ تو جو بہتا ہوا پانی ہے وہ تو بہت عرصے سے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ایز سچ ان کو افیکٹ نہیں ہوتا، اور بہتا ہوا پانی قدرتی طور پہ صاف ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں سیڈیمنٹیشن ہوتی ہے، جو اس کی ڈسٹ ہوتی ہے، جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سارے نیچے۔ پھر بھی اگر اس کو مزید پرفیکٹ کرنا ہو تو جو پانی وہ بھر کے گھر لے کے جا رہے ہیں وہ گرم کر لیں تو زیادہ اچھا نہیں؟ گرم کر لیں، اس کو فلٹر کر لیں، اس کو چھان لیں اور پینے سے پہلے اس کو بوائل کر لیں، یا جیسے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں پھٹکری کا استعمال ہوتا ہے، وہ اس سے جو ہے پانی تھوڑا سا اس کی پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے وہ میجر ہیں جس سے نہ صرف ہم پولیو سے بچ سکتے ہیں بلکہ اور ساری جیسے واٹر بورن ڈیزیزز ہیں جن سے بھی ہم کافی حد تک اپنے آپ کو، بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی سیو کر سکتے ہیں۔ کیا بات۔ اچھا، علامہ نثار اجاگر صاحب، کیا ذمہ داری نبھا رہا ہے اور کیا کمی ہے جس کو نبھانا چاہیے؟ ہمارے دیندار طبقے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کہیں کمی ہے تو کیا کچھ کرنا چاہیے مزید اس میں کہ اتنی اویئرنیس کے باوجود بھی پولیو کے قطرے پلانے کے معاملے پر غلط فہمیاں موجود ہیں؟ آئے دن ہم واقعہ سنتے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں میں نے ایک پوش ایریا میں بھی یہ واقعہ سنا، میرے سامنے ہوا سمجھ لیں، کہ پوش ایریا میں پڑھے لکھے علاقے میں جب پولیو کے قطرے پلانے کے لیے خواتین گئیں تو ایک صاحب نے منع کر دیا، میں نہیں پلاؤں گا، اس پہ کافی جھگڑا بھی ہوا۔ کیا کہیں گے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اچھی صحت سے اچھا ایمان ملا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ علاج کرانا بھی سنت ہے اور علاج سے انسان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، ہمارے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پاکستان کے اندر بالخصوص، پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے لیکن سب سے بڑا پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس کا جو فن نہیں ہوتا ہم اس میں جو ہے دخل اندازی کرتے ہیں، جس کا کام نہیں ہوتا اس میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کو شوق ہے مکمل وہ عالم بن جائے، عالم کو شوق ہے وہ ڈاکٹر بن جائے، اداکار کو چاہیے کہ وہ دیکھیں وہ مذہبی باتوں پر اپنی وہ بلا وجہ دخل اندازی کرتا ہے، اور ایک عالم جو ہے وہ اپنی غیر ضروری باتوں کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دیکھیے، پولیو کا جو مسئلہ ہے، آپ جیسا ڈاکٹر ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ خاص طبی ماہرین کا کہنا ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں دیکھیں کہ اس کے طبی ماہرین کون ہیں، ان کی رائے کیا ہے اور پوری دنیا میں ان کی رائے کی اہمیت کیا ہے، اس طرح تحقیقات ہونی چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں پوری دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، ان کی ریسرچ، ان کی تحقیقات وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اس کے مطابق ڈاکٹر، ایک مفتی بھی جو ہے وہ ان کی رائے کے مطابق فتویٰ دے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنی عقل کے مطابق دے، صرف نیٹ پر کچھ چیزیں نکال لیں اور اس کی رائے بنی اور اس نے فتویٰ دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر کئی بڑے دارالعلوم ہیں جنہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ پولیو کے قطرے کے اندر جو ہے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں، اس کو لگوانا چاہیے۔ بہت سارے بڑے نام ہیں، میں اگر اس وقت یہاں نام بتاؤں تو بہت سارے بڑے بڑے دارالعلوم ہیں جن کے فتاویٰ موجود ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جب فتاویٰ آ گئے، علماء کی رائے یہ ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف سنی سنائی باتوں پر جو ہے یقین رکھتے ہیں، جس سے آج کا دور جو ہے کرونا کا ہے، آپ دیکھیں اس کی ویکسین پر کتنی الجھنیں شامل ہو گئیں۔ ہم متوہم المزاج ہو چکے ہیں، توہم پرستی ہمارے مزاج کا حصہ بن چکی ہے۔ میں یہ کہوں گا تمام سننے والوں کو کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، لیکن طبی ماہرین، اس فن کے جو جاننے والے ہیں، ان کی رائے کو آپ کو مقدم ہونا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہر ڈاکٹر جو ہے جناب وہ غیروں کے ہاتھ میں بک چکا ہے، اس کی رائے وہ یہ جو غیر نے کہہ دیا اس کی رائے بن گئی، ایسا نہیں ہے۔ مخلصین طبقہ ہمارے سامنے موجود ہے اور حسن ظن بھی رکھنا چاہیے۔ درد انسانیت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے کتنے ڈاکٹر سے ہمارا جانا، صرف عیادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہ ان کا علاج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور وہ پہلے جو ہے مقدمہ جیش کی طرح ان کے سامنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ طبی ماہرین سے رابطہ کریں، اور ڈاکٹرز ہوں یا علماء ہوں، ان کو اپنی ہر چیز کے اندر دخل اندازی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ صحت و شریعت ہمارا موضوع ہے، جمعہ مبارک ہمارا پروگرام ہے، اور آج ہم پولیو کو فوکس کر رہے ہیں کچھ نئے سوالات کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ. صحت اور شریعت ہمارا آج کا موضوع ہے. پولیو کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر فہد خان ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے تو یہ کہ کیا یہ لا علاج مرض ہے؟ اور لا علاج مرض ہے کہ ایک دفعہ لگ جائے بچہ معذور ہو جائے اور اس کے بعد اس کا پاؤں اس کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اتنی سنگین بات ہے, اتنا سنگین نتیجہ ہے, پھر بھی ہمارے لوگوں کو عقل یا ہوش یا توجہ اس طرف کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹی وی ون کا سب سے پہلے شکریہ, اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو پولیو جیسی وبائی مرض کے بارے میں ٹی وی ون اتنا ایکٹیو ہے. بہت خوبصورت بات ہمارے مذہبی اسکالر نے کی اور ہمارے سینئر ڈاکٹر نے کی. پولیو وائرس بیسیکلی ایک ایسا خطرناک وائرس ہے کہ اگر یہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے منہ کے ذریعے, سانس کی نالی کے ذریعے, تو یہ آپ کے اعصابی نظام کو مکمل طور پہ مفلوج کر دیتا ہے. اتنا خطرناک ہے. لیکن دلچسپ پہلو یہ ہے کہ تقریباً 75% لوگ اگر اس مرض کا شکار ہوتے ہیں تو ان میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں. صرف 25% لوگ ایسے ہیں جس میں آپ کو علامات بخار کی صورت میں, گلا خراب ہونے کی صورت میں, یا زیادہ سے زیادہ اعصابی کمزوری کی صورت میں یہ سامنے آتی ہیں. جبکہ 2 سے 5% لوگ ایسے ہیں جو کہ بدقسمتی سے اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی موت واقع ہوتی ہے. اور تمام سننے والوں کو اس چینل کے تھرو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پولیو ملائٹس یا پولیو وائرس ایک اتنا خطرناک مرض ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا سانس لینے کا عمل اتنا مفلوج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ وینٹیلیٹر یا مصنوعی سانس کی مشینوں پر بھی آ جاتے ہیں اور انسان کی زندگی اور بقا جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے. جہاں تک آپ کا سوال رہا کہ کیا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے, اگر ایک دفعہ یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے. لیکن اس بیماری کو بچانے کے لیے ایک بڑی باکمال ہتھیار موجود ہے, اس کو ہم ویکسینیشن کہتے ہیں. پولیو ویکسینیشن یہ آپ کو اورل ڈراپس کی فارم میں بھی اور انجیکٹیبل فارم میں بھی یہ دستیاب ہے. پاکستان میں وہ تمام بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہے ان تمام بچوں کو جو ہیں چند قطرے اورل پولیو ویکسینیشن کے دیے جاتے ہیں اور اس کی مدد سے اس بیماری کو جو ہے مکمل طور پہ بچاؤ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک دفعہ یہ بیماری ہو جاتی ہے, انسان لاپائز ہو جاتا ہے یا اس کو چلنے پھرنے کی قوت نہیں ہوتی, تو ان کو مختلف طریقے, جدید طریقے ایسے ہیں کہ ان کو جو ہے اپنی نارمل زندگی میں آنے میں وقت لگتا ہے. لیکن چونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے, اب بھی ہم ترقی کی راہوں پر داخل ہوئے ہیں, ابھی کئی مراحل جو ہیں ہمیں گزارنے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے ہیلتھ کا وہ اتنا اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے عام عوام کو وہ تمام صحت کی سہولیات نہیں ہیں جو ہونی چاہیے, جس کی وجہ سے یہ بیماری اگر ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے لاپائز یا معذور افراد جو ہیں اپنی زندگی کو واپسی کے لیے بہت ہی زیادہ دشواری سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. طبی میدان میں اب تک ہم اس جگہ نہیں پہنچے کہ اگر معذور ہو گئے تو واپس نارمل زندگی کی طرف آ سکیں, حالانکہ ریسرچ کے بعد, ترقی کرنے کے بعد آیا جا سکتا ہے. اس لیے ہمیں خیال یہی رکھنا ہے کہ ویکسینیشن ہی بہترین آپشن ہے. بالکل, یہ ایک ایسا مؤثر علاج ہے اور یہ ایک چند قطرے جو ہیں زندگی کو بخشنے والی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں جو کہ ملک اور قوم کا سرمایہ ہیں, یہ ہم ان کو ایک صحت مند زندگی ان قطروں کی وجہ سے دے سکتے ہیں. اچھا علامہ صاحب, شہریار داؤد صاحب یہ بتائیں, اب نظر یہ آ رہا ہے کہ 3 طبقات اگر مل جائیں, بلکہ 4 طبقات اگر مل جائیں تو بہترین کام ہو سکتا ہے پولیو کے حوالے سے. ایک ہیں ڈاکٹرز, دوسری ہے حکومت, تیسرا ہے میڈیا اور چوتھے ہیں علماء. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور چاروں کا ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھنا اور اس وبا کے خلاف کام کرنا یہ کس طرح ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب سے اہم اور اس میں مؤثر ترین جو طبقہ ہے وہ ہے علماء کا, کہ علماء کے پاس جمعے کا ایک دن میں ہوتا ہے جس میں وہ عوام سے خطاب کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو سنتے ہیں. یہاں پر ہمارا جو ہمیں دیکھیں اپنے جو غلطیاں ہیں, المیے ہیں, ہمیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں بدقسمتی سے گزشتہ کئی دہائیوں سے جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی
اس سے پہلے سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے اسپیشلی علماء نے تحقیق کا جو میدان ہے وہ چھوڑ دیا. الزہراوی نے 1500 صفحات کی کتاب لکھی تھی. یہ میڈیکل کے اوپر ان کی کتاب شورائے آفاق ایک شاکار ہے. اور اس زمانے میں تقریباً آج سے 550-600 سال پہلے کی بات ہے, جب کتابت کے کوئی اصول اور صرف ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی. انہوں نے وہ دیا تھا کہ جی آپ کٹ لگ جانے پہ جو سلائی کرتے تھے نا, ٹانکے لگاتے تھے, وہ دھاگے سے نہیں لگاتے تھے. انہوں نے جانوروں کی آنتڑیوں سے ایک ایسا یعنی کہ سبسٹنس پیدا کیا, دھاگا پیدا کیا کہ اب ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ ہماری باڈی کے ساتھ اندر میلٹ ہو جاتی. یہ 550-600 سال پرانی انوینشن ہے. CNN نے 29 جنوری 2010 میں ایک آرٹیکل آیا تھا اس کا. انہوں نے یہی لکھا تھا کہ یار ہم حیران ہیں کہ مسلمانوں نے اپنا یہ میدان کیسے چھوڑ دیا. اب جو سب سے پہلی جو جسے کہتے ہیں نا ڈگری گرانٹیڈ یونیورسٹی 859 عیسوی میں ایک خاتون جو شہزادی تھیں فاطمہ فرحی, انہوں نے قائم کی تھی. پھر ان کی بہن نے مریم نے ساتھ میں مسجد قائم کی. وہ آج سے 1200 سال پہلے وہ کمپلیکس تیار ہوا تھا جو آج تک جاری ہے. تو ہمارا جو والدین کے اندر سے خاص طور پہ ہم نے ماں کا تذکرہ کیا تھا, آج ہماری ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی میڈیکل کے اندر خواتین اور وہ بھی مسلمان خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن. اور ہم تو ریکویسٹ ان سے اس میدان کی نہیں کر رہے, ہم ریکویسٹ اپنے گھر کی کر رہے ہیں کہ بھائی جو آپ کا شہرہ ہے, جو آپ کا ایک طرح امتیاز ہے, آپ اس کو کنٹین تو کریں, حاصل تو کریں. ہم جوہلا نہیں ہیں, مسلمان الحمدللہ علماء ہیں, سارے ہی عالم دین ہوا کرتے تھے پہلے. یہ تو اب طبقاتی بن گیا نا, یہ مذہبی علم دین ہو گیا اور ایک علم دنیا ہو گیا, عصری تعلیم ہو گئی, جبکہ یہ سب قرآن ہی سے مشتق ہے. تو میرا صرف یہ ہے کہ اگر علماء کرام تھوڑا اسٹڈی کریں, میری آج TV1 کے حوالے سے انشاءاللہ یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ علماء کرام کو چاہیے کہ اب اس پر موجود ہیں, کتب موجود ہے, صرف اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ممبر کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ اٹ از ویری نیسیسری ٹو ویکسینیٹ دا چلڈرن, ادروائز اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو. اچھا ڈاکٹر عاطف صاحب یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان ہی رہ گئے ہیں, نائجیریا بھی تھا, ایک اور بھی ملک تھا افریقہ کا, 4 تھے پھر 3 ہو گئے, اب 2 رہ گئے. ایسا تو نہیں کہ آخر میں ہم ہی رہ جائیں کہ بھئی یہی وہ ملک ہے جہاں پہ 2-4 پولیو کے متاثرین نکل ہی آتے ہیں ہر مہینے, اور کس طرح سے ہم ختم کریں, کیونکہ ہمارا میڈیا بہرحال بہت وائبرنٹ ہے, مطلب اس کا اثر بہت قبول کیا جاتا ہے. ہماری فٹ پاتھوں پہ, چائے کے کھوکھوں پہ, پان کی دکانوں پہ وہی کچھ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے جو ہمارے ٹاک شوز میں, ہمارے ڈراموں میں, ہمارے میڈیا پہ آ رہا ہوتا ہے. تو پولیو تو بار بار ایڈورٹائز بھی آ رہی ہے, ہمارے جیسے آپ جیسے لوگ پروگرام بھی کر رہے ہوتے ہیں, پیغامات بھی آ رہے ہوتے ہیں, فلرز بھی چل رہے ہوتے ہیں, تو اثر قبول نہیں ہو رہا. تو پاکستان کس طرح سے اس لسٹ سے باہر نکلے گا جو پولیو کے متاثرین کی؟ دیکھیں آپ نے بہت ہی مشکل سوال میرے سے کیا, لیکن میں اس کا آسان سا جواب دیتا ہوں. اس کے جواب کے بہت سارے پہلو ہیں, جو میری اپنی ایک ریسرچ ہے یا جو میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے 32 سال کے میڈیکل کے کیریئر کا. دیکھیے جب ہم ویکسین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ویکسین چاہے قطروں کی صورت میں ہو چاہے انجیکشن کی صورت میں ہو, تو اس کے لیے ایک کولڈ سٹوریج کا کنسیپٹ آتا ہے. اب میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ کمپین جو ہے یہ 90 سے چل رہی ہے, لیکن ابھی تک ہم اس سے باہر نکلے ہیں. اکثر ہوتا ہے کہ ایک اخبار میں خبر آتی ہے کہ ہمارے یہاں اس سال 28 کیسز ہوئے ہیں, تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اگلے سال پتہ چلتا ہے کہ 105 ہو گئے دوبارہ. وہ سیڑھی اور سانپ والا چکر جو ہے وہ چل رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے. اب اس میں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی کچھ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو کولڈ سٹوریج کا سسٹم ہے, جو کولڈ چین کا سسٹم جو ہوتا ہے ویکسین بننے سے لے کے اور ریسیپینٹ تک جانے کا, مجھے لگتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں پاکستان اور افغانستان یہاں پہ کوئی ایشو ایسا ہے کہ ہم جو ویکسین جو بچے کو الٹیمیٹلی جو ڈراپ کی صورت میں مل رہی ہے وہ ہو سکتا ہے ان افیکٹیو ہو, کیونکہ جب تک اس کا پراپر سٹوریج نہیں ہوگی, پراپر طریقے سے آپ اس کو ڈلیور نہیں کریں گے پیشنٹ تک, تو آپ کو اس کے اچھے رزلٹ نہیں ملیں گے. تو ایک تو فیکٹر مجھے لگتا ہے کہ ہماری حکومت کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہم ساری ایفرٹس بھی کر رہے ہیں, EPI پہ بہت زیادہ پیسہ بھی لگ رہا ہے, بہت زیادہ مین پاور یوز ہو رہی ہے, اور لوگوں کی طرف سے ریزسٹنس بھی آ رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت میں جگہ دے جو اس چکر میں جو شہید بھی ہوئے ہیں پولیو مرکز خاص طور پہ. تو یہ دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہماری ویکسین کی جو پوٹینسی ہے جو ملتی ہے اس میں افیکٹو نہیں ہوتی. اچھا. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ میں پیڈیاٹرک نیورو سائیکالوجسٹ ہوں اور پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ ہوں,
تو میرا جو زیادہ تر ڈیلنگ ہوتی ہے اسپیشل بچے جو ہوتے ہیں, جو ڈیف, ڈم, بلائنڈ, سی پی چائلڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں, جو بچے چل پھر نہیں سکتے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو پیرنٹس چھپاتے ہیں. اگر ایک گھر پہ اگر 4 ایک پیرنٹس کے بچے ہیں, اس میں سے ایک بچہ اگر سی پی چائلڈ ہے یا مینٹل ریٹارڈیشن ہے یا اس کو آٹزم ہے یا کوئی بھی ذہنی بیماری ہے, تو پیرنٹس اس کو نہ ہی کسی شادی بیاہ میں لے کے جائیں گے, نہ ہی کسی گیدرنگ میں لے کے جائیں گے, تو اس کو چھپاتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے, اور میں ارباب اختیار سے اس پلیٹ فارم سے یہ میں اپنے ایک میری تھنکنگ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جن گھروں میں ایسے بچے ہیں جن کو جو اسپیشل چائلڈ ہیں, جو ڈسیبلڈ ہیں, سی پی چائلڈ جیسے ہیں, تو ان کو ہو سکتا ہے پیرنٹس چھپاتے اور ان کو پولیو کے قطرے نہیں پلواتے. تو ہو سکتا ہے وہ بھی ایک کیریئر بن کے پھر وہ دوبارہ ایک اس کے پھیلنے کا وجہ بن رہی. تو دوسری بات یہ ہوگی. اور تیسری بات جو ہے, ہمیں جو ریلیجیس فیکٹر ہے, اور ماشاءاللہ دو ہمارے بہت ہی محترم علماء کرام جو ہے تشریف فرما ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ ان کی جو باتیں ہیں اس کو آن بورڈ لیں. اور ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک کسی خاص بیماری کا کوئی ایک ایونٹ آتا ہے انٹرنیشنل کیلنڈر کے مطابق, تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو بھول جاتے ہیں. مستقل طور پہ اس کو ہمیں مستقل طور پہ لے کے چلیں, اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے اگر پوری دنیا سے اگر پولیو ختم ہو گیا تو پاکستان اور افغانستان سے ختم نہ ہو. بہت خوب. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کی. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جمعہ مبارک کے ساتھ صحت اور شریعت ہمارا آج کا موضوع ہے. پولیو کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر فہد خان صاحب یہ بتائیں کہ جو این جی اوز پولیو کے لیے کام کر رہی ہیں, اور جو ورکرز کام کر رہے ہیں, جو پلیٹ فارمز کام کر رہے ہیں, جو چینلز کام کر رہے ہیں, ان کو مشکلات کیوں آ جاتی ہیں؟ مثال کے طور پر ورکرز جائیں تو ان کو نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹرز بات کریں تو پتہ چلتا ہے کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. علماء بات کریں تو کہتے ہیں کہ یہی چند علماء ہیں جو خواہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ پولیو کے خطرے پلائے جائیں. ہم جیسے ہوسٹ ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے بھائی کس چکر میں پڑ گئے, آپ تو دینی بات کرتے. مشکلات کیوں آ جاتی ہے پولیو کے لیے؟ بہت خوبصورت سوال ہے, اور اس کا جواب میں اس طرح دوں گا. سب سے پہلے مجھے فخر ہوتا ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں پولیو ویکسینیشن پہ کام کرنے والے ٹاسک فورس تقریباً 2.5 لاکھ سے 3.5 لاکھ لوگ جو ہیں اپنی زندگی کی بازی لگاتے ہوئے لوگوں کی زندگی بچا رہے ہیں. اسپیشلی کرونا کے دنوں میں اپنی فیملیز کی پرواہ کیے بغیر, تمام بیماریوں کو دیکھتے ہوئے بھی یہ فرنٹ لائن واریئرز ہیں. اصل فرنٹ لائن واریئرز ڈاکٹرز کے ساتھ, نرسز کے ساتھ یہ لوگ ہیں جو کہ ان کو وقت پر تنخواہ بھی نہیں ملتی, مختلف ان کے مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس ملک کی خدمت کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. تو ان کو سلوٹ ہے ان تمام لوگوں کو جو کہ فرنٹ لائن پر کھیل رہے ہیں. لیکن مختلف مسائل ہیں. وہ مسائل مسکانسیپشن کی وجہ سے, ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ مختلف طبقات کی وجہ سے آیا ہے. بہت معزز مذہبی اسکالرس یہاں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود جہالت کا ایک فیکٹر جو ہے وہ موجود ہے. کسی نے بہت خوب بات کی تھی کہ اس ملک میں تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے. تو تربیت کی کمی بیسیکلی ان تمام چیزوں کا جو ہے ایک جڑ ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے میڈیا کا کردار سب سے آگے ہے. لیکن ایک پروگرام کے شروع میں بات ہوئی تھی کہ دور دراز کے علاقے, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, گلگت بلتستان ہو, بلوچستان کے ایریاز ہیں, وہاں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ابھی تک جو ہے مکمل طور پر نہیں پہنچ پایا ہے. تو ان علاقوں میں ایک مربوط نظام کی ضرورت ہے, اور پاکستانی حکومت نے سرکاری سطح پر, صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت نے اپنے طور پہ بہت ہی افیکٹو ٹریٹمنٹ لی ہے. اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ لاسٹ ایئر پولیو ویکسین کے تقریباً 81 کے قریب جو ہیں کیسز تھے. اب وہ کیسز ریڈیوس ہو کر تقریباً 8 کیسز جو ہیں ہوئے ہیں. تو یہ چیز ایک ٹیم ورک کی صورت میں آئی ہے. سب سے پہلے وفاقی حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا بھی کردار سب سے اہم رہا. اور اس سے بھی زیادہ سب سے زیادہ اہم کردار جو ہے وہ ہمارے پولیو ویکسینیشن ورکر کا ہے, جو کہ گلی گلی کوئی بھی موسم ہو, گرمی ہو یا سردی ہو, اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. جس بچے کو یہ وائرس لگ گیا ہے اس کے ساتھ کھیلنے والے بچے کو بھی لگ سکتا ہے؟
دیکھیں زیادہ تر کیسز میں یہ وائرس، چونکہ میں نے آغاز گفتگو میں یہ بات واضح طور پہ کر دی تھی کہ تقریباً 90% سے زائد کیسز میں یہ وائرس جو ہے یہ منہ کے ذریعے جو ہے داخل ہوتا ہے. گندا پانی ہو، گندی خوراک ہو، چونکہ سینیٹیشن کا نظام جو ہے اس ملک میں جو ہے اتنا مربوط نہیں ہوا ہے. اس طرح سے نہیں چپکتا. اس طرح تقریباً 2 سے 5% کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ سانس کے ذریعے، ڈراپلٹ کے ذریعے، کھانسی کے ذریعے یا ایون ٹچنگ کے ذریعے بھی جو ہیں کچھ کیسز رپورٹ ہوئے. مطلب یہ کہ اب تو والدین کو زیادہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کی احتیاط نہیں کی، اسے ویکسینیشن نہیں کروائی یا قطرے نہیں پلائے، تو پھر آپ کے بچے کے ساتھ کوئی کھیلے گا بھی نہیں. بالکل. اگر وہ افیکٹو ہو گیا تو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی کہ معذور بھی ہوا وہ، اور جب علامات آئیں تو وہ کسی کے ساتھ یا اس کے ساتھ کوئی کھیلنے کے قابل بھی نہیں رہا. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ ممبر رسول کی بات کی شہریار داؤد صاحب نے، ہمارے کتنے علماء ایسے آپ اندازہ آپ کا یا آپ کی نظر میں ہے کہ جو 5, 7, 10 جمعے کے بعد ایک جمعہ صحت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوں؟ اگر نہیں کرتے تو کرنی نہیں چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل سچ کہا آپ نے. دیکھیں اصل وجہ یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری بات کی. ہمارے پاس علم تو ہے مگر عمل نہیں، تعلیم تو ہے مگر تربیت نہیں. آج ہمارے مذہبی جو خاص طور پہ علماء ہوتے ہیں وہ صرف دین اتنا پڑھتے ہیں کہ دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں، عصری علوم سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں ایک مقولہ ہے عربی زبان کا، کہتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے اہل کو نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے. تو یہ جو دنیا کے اپنا عصری تقاضوں کو نہیں جانتا یا عصری بیماریوں کو نہیں جانتا تو وہ جاہل آدمی، وہ عالم نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیج پر کھڑے ہو کر یا ممبر پہ کھڑے ہو کر اگر لوگوں کی تربیت نہیں کر پا رہے صحت کے حوالے سے بھی، کیونکہ دیکھیں صحت بہت بڑا حصہ ہے. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ حج کر سکتے ہیں، آپ صحت مند ہیں تو آپ روزے رکھ سکتے ہیں، آپ صحت مند ہیں تو بہت ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو جب بخار ہوگا نا آپ کا دل چاہے گا میں طویل سجدہ کروں، بخار ہوگا دل نہیں چاہے گا یار میں طویل نمازیں پڑھوں، آپ کا دل چاہے گا میں آرام کروں. تو صحت جو ہے بہت بڑا ہمارا حصہ ہے جو ہمیں عبادت کی طرف مشغول رکھتا ہے. آپ دیکھیں ہماری بعض کتابیں صحت اور حج کے موضوع پہ کتابیں، صحت اور روزہ اس پہ کتابیں. تو اب ہمارا مقصود یہ ہے کہ اب علماء کو چاہیے کہ جس طرح کا موسم آئے یا جس طرح کی ضرورت ہو وہ ممبر رسول سے پورا فائدہ اٹھائے. آپ طب نبوی پڑھ کر دیکھیں، کیا میرے نبی نے علاج نہیں کیا؟ یا ہمارے علماء پرانے علماء دیکھیں، آپ آج بھی تفاسیر اٹھائیں نا تو صحت پر اتنی باتیں مل جاتی ہیں، ہمیں اتنی مل جاتی ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ امام رازی ہے، یہ امام غزالی ہے، اور صحت پہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے صحت کا بہت بڑا عنصر ہوتا ہے. صحت اور عبادت کو سمجھیں. اگر آپ نے صحت کو نہیں سمجھا تو آپ عبادت بھی جو ہے وہ دل کے ساتھ، دل جمع کے ساتھ نہیں کر پائیں. اچھا شہریار داؤد صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں غذاؤں کا تذکرہ ہے کہ سرکار یہ سبزی پسند فرماتے تھے، پانی اس طرح پیتے تھے، کھانا اس طرح کھاتے تھے، یہ یا اس طرح کا گوشت پسند فرمایا کرتے تھے، یہ مشروب پسند کرتے تھے. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو صحت سے متعلق ہیں. اور جہاں ہم صحت اور شریعت پہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے بڑی شریعت کیا ہوگی کہ سرکار نے غذا کا تذکرہ بھی فرما دیا، اور صحابہ کرام نے اگر دیکھا کہ سرکار یہ نوش فرما رہے تو لکھ کر ہم تک پہنچا بھی دیا. میشیگن اسکول آف میڈیسن، یہ میشیگن میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہ ایک ڈپارٹمنٹ کا ریسرچ کا، انہوں نے ریسرچز کی ہیں مختلف قسم کی، جس میں سے 2 ریسرچز میری نظر سے گزری ہیں. ایک تو یہ کہ حضور جو انگلیاں چوس لیا کرتے تھے کھانا کھانے کے بعد، اس کے لیے انہوں نے کئی سال کی ریسرچ کے بعد یہ بتایا کہ جب بندہ کوئی کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چوس لے تو وہ انہوں نے باقاعدہ ٹرمینالوجی استعمال کی کہ دیر آر فیکٹریز وچ پروڈیوس دا انزائمز اف اٹ واز swollen by the body، اگر اس کو چوس لیا جائے تو وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو ایکٹیو کر دیتا ہے، فاسٹ کر دیتا ہے. دوسری بات، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ، انہوں نے کہا کہ یار حضور نے فرمایا میں تکیہ لگا کے نہیں کھاتا، یعنی میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. 17 سال سے زیادہ ان کو لگ گیا اس کو ریسرچ کرنے میں کہ وائی. انہوں نے کہا یار میڈیولا دماغ کا پچھلا ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، یہ سارا کمانڈ دیتا ہے، سلائیوا بناؤ، چیو کرو، اس کو جو ہے فوڈ پائپ سے اندر جائے، پھر ادھر مختلف انزائمز اور کیمیکلز اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ جب ڈائجسٹو سسٹم میں جاتا ہے تو جو انرجی لینی ہے وہ ایبزارب ہو جاتی ہے، باقی ویسٹ پروڈکٹ نکل جاتا ہے. انہوں نے کہا حضور نے فرمایا کہ میں تکیہ لگا کے نہیں کھاتا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ باریک باریک نسیں ہماری ورٹیبرل کالمز کے ساتھ جا رہی ہیں اور اس میں وہ باقاعدہ پلسز کی صورت میں، دھڑکن کی صورت میں کمانڈز جاری ہوتی ہیں. آپ نے ٹیک لگائی، وہ نسیں دب گئیں،
कमांड रुक गई, डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी कमांड मिली नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, जब पेट खराब तो सब। और अगर ये आदत बना ली तो मजे, और आदत बना ली तो फिर खाना खराब, लोग टेक लगा और ऐसा भी खा रहे हैं। ऐसा भी है कि टेक लगा के खाना खाया, ज्यादा खा लिया तो फिर उठे ही नहीं, उठते ही नहीं है, इफ्तार के बाद वहीं लेट लेते हैं। अल्लाह माफ करे। अर्ज करने का मकसद ये कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को अगर कोई स्टडी कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली वेरी सॉरी टू से, आज मुसलमान नहीं कर रहा, गैर कर रहा है और वो उससे फायदा उठा रहा है। तो आज जो हमारा, जैसे हजरत ने फरमाया कि उलमा कराम को, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर 8-10 हफ्ते के बाद नहीं, मैं समझता 2 तीसरे हर महीने में एक जुम्मा 5-7 मिनट इसके ऊपर जरूर दें कि जान है तो जहान है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने हमें कई हर जगह, जान बचाना फर्ज नहीं है, बिल्कुल जान बचाना फर्ज है, तो व्हाई वी ईट दोज चीज, वो चीज हम क्यों खाएं कि जिससे हमारी जान को खतरा हो। और जान बचेगी तो दीगर फराइज बिल्कुल, जान है तो जहान है। दिन दिया काम को, रात दिया आराम को, हम ऑपोजिट चल रहे हैं। लॉकडाउन ने मजीद हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, सारी रात मुफ्तबात के अंदर लग के हम सारा, व्हेन वी गो अगेंस्ट नेचर, पाश हो जाएंगे। क्या बात है। सेहत और शरीयत हमारा मौजू है जुमा मुबारक के इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं। खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, दोनों तरीक़े, दोनों तरफ से और दोनों समतों से जो बात आ रही है उसका एक ही मरकज़ व महवर है कि सेहत का ख्याल रखना है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। जुमा मुबारक, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा डॉक्टर आतिफ साहब, ज़रा बताइए सेंट्रल आइडिया आज के प्रोग्राम का क्या है, आपकी नज़र में क्या पैगाम देना चाहेंगे? गाइडलाइंस जो हमें गवर्नमेंट देती है या जो हमें डॉक्टर, मुस्तनद डॉक्टरों की तरफ से मिलती हैं, वो चाहे किसी भी हमारे शोबे के लिहाज से हों, मेंटल हेल्थ के हवाले से हों, फिज़िकल हेल्थ के हवाले से हों, कार्डियोलॉजी के हवाले से हों, उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अभी उलमा इकराम ने भी इस पर किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इंपॉर्टेंट उन्होंने जो सुन्नत एक बताई, उनके खाने का तरीका, उनका जो है पानी पीने का तरीका, तो उसमें भी शिफा है। तो हमें इन चीज़ों को जो है इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और जो हमें गाइडलाइंस हुकूमत की तरफ से मिलती हैं उसको देखिए। अगर कहीं पर भी उनको शक पड़ता है कि ये हमारी इस्लामी इक़दार से अगर मुतसादम कर रही है तो उसके लिए एक तरीक़ाकार मौजूद है, हमारे उलमा की कौंसिल है, वहाँ पे ले जाके उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उस पर कोई ना कोई कंसेंसस होना चाहिए। जब किसी चीज़ पे कंसेंसस नहीं होता तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है। डॉक्टर फाज साहब बताएं, पोलियो के हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए? तमाम सुनने वालों को सिर्फ एक ही पैगाम है कि वो अपने बच्चों को ज़रूर ये जादुई कतरे ज़रूर पिलाएं और अल्लाह ताला की तरफ से ये शिफा ज़रूर मौजूद है कि ये कतरे इनकी ज़िंदगी को एक नई सिमत देंगे और इंशाअल्लाह ताला ये कौम ज़रूर तरक्की की राहों पर ज़रूर गामज़न होगी। जी उजागर साहब, मैं कहूँगा कि इस बात में कोई बीमारी हो, कोई भी वबा हो, कोई परेशानी हो, आप अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल भरोसा रखें। देखें, हम जब बीमार होते हैं तो शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। जितना आपके अंदर यकीन होगा ना, इंशाअल्लाह कुव्वत मुदाफ़ियत आपके अंदर पैदा होगी। अल्लाह का जिक्र जो है वो हमें सहारा देता है, अल्लाह का जिक्र जो है हमारी बीमारियां ख़त्म करता है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें और हर मौसम के अंदर जो ताज़ा फल है, ताज़ा सब्जियां हैं, उसका इस्तेमाल आप बढ़ा दें, चाहे वो मौसम सरमा हो, मौसम गर्मा हो, क्योंकि जब उस मौसम की बीमारी आती है ना तो उस मौसम के ताज़ा फलों में और ताज़ा सब्जियों के अंदर जो है उसका इलाज होता है। और आखिरी बात ये, कोशिश ये करें कि आप इंसानी मैड इसकी तरफ ना आए, बल्कि नेचुरल जो चीज़ें हैं उस तरफ जाएँ। शहद का इस्तेमाल करें, जैतून का इस्तेमाल करें, इसी तरह आप जितनी चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल की चीज़ों की तरफ आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप सेहतियाब रहेंगे। जी अल्लाह साहब, बस मैं यही कहूँगा कि हमें वाकई वापस नेचर की तरफ आना चाहिए, ऑर्गेनिक्स की तरफ आना पड़ेगा। जितना हमने फैब्रिकेटेड और ये सब जितना भी हमने आर्टिफिशियल बनास्पति चीज़ें जो हमने खाई हैं वो हमें नुकसान दे रही हैं। जान बचाना फ़र्ज़ है, जान बचाना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं भेजी मगर उसकी शिफा पहले भेजी। ये अलग बात है कि अब तक हम पोलियो का इसका एक मुदाफ़ियाती निज़ाम तो लास्ट ढूंढने में कामयाब हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आगे जैसे जैसे तरक्की होगी इसका इंशाअल्लाह बाकायदा इलाज भी दरियाफ्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, सेहत और शरीयत पे आज हमने गुफ्तगू की और आज के इस प्रोग्राम का सेंट्रल आइडिया, मरकज़ी ख्याल यही है कि सबसे पहले इस गलत फहमी को दूर करना है कि पोलियो की वैक्सीन या कतरे पिलाने से इस्लाम या इस्लामी स्कॉलर्स मना करते हैं। ये गलत फहमी है, कोई मना नहीं करता। सारे बड़े दारुल के फतावा मौजूद हैं, तमाम मुफ्तियान कराम के फतावा मौजूद हैं। आप प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। दूसरी अहम बात आज के इस प्रोग्राम से पता चलती है वो ये है
کہ पोलियो के कतरे ना पिलाने से आपके बच्चे अगर माजूर हो जाते हैं तो आप क्या देखने के लिए तैयार हैं कि दूसरे बच्चे जो पोलियो का शिकार नहीं है वो आंगन में खेल रहे हैं और आपका बच्चा नहीं खेल सकता। अगर आप इस संगीन सिचुएशन को देखने के लिए तैयार हैं फिर तो आप समझ लें कि आप किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी दूसरों के साथ खेले, दौड़े, उछल कूद करे, मुस्कुराए, तो प्लीज़ अपने बच्चों को इस मोहलिक वबा से निजात दिलाने के लिए पोलियो के क़तरे ज़रूर पिलाएं। और एक और अहम बात जो आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर फ़ाहद साहब ने और डॉक्टर आतिफ साहब ने बताई कि अगर आपके बच्चे खुदा न खास्ता वो पोलियो का शिकार हो जाएंगे तो फिर 5% केसेस ऐसे हैं कि जिस बच्चे को पोलियो है उसी से पोलियो दूसरे बच्चों को लग जाता है। तो फिर आपके बच्चों के साथ ना कोई खेलेगा, ना आप उसे दावत में लेके जा सकते हैं, ना आप उसे गेट टुगेदर में लेके जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता होगा कि इसके बच्चे को पोलियो है। तो क्या आप इस संगीन सिचुएशन के लिए तैयार हैं कि आपका बच्चा माशरे में इस मकाम पे आ जाए कि कोई इसके करीब ना जाए या अपने बच्चों को कोई इससे करीब ना करे? सबसे ज़्यादा अहम रोल है माँ का, औरत का अहम रोल है, खातून का अहम रोल है। घर में जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा करीब रहती हैं। दिन के 24 घंटों में मर्द 12 घंटे बाहर होते हैं, ख़वातीन 24 के 24 घंटे बच्चों के साथ होती हैं। आपने वैक्सीनेशन के जो चार्ट है उसमें पोलियो के क़तरे को शामिल करना है, वक्त पे पोलियो के क़तरे पिलाने हैं, इस वैक्सीनेशन को करवाना है। जिन इलाकों में मीडिया नहीं पहुंचा, यकीनन हमारे हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वहां तक इस बात को पहुंचाए, इस अवेयरनेस को लेके जाए। उलमा कराम बरमला कह रहे हैं कि हम मिंबर रसूल से भी आवाज़ बुलंद करेंगे कि पोलियो के क़तरे पिलाएं, और हम शाना बशाना खड़े हैं तिब्बी माहिरीन के साथ, हुकूमत के साथ, मीडिया के साथ। तो जब चारों तबक़ात मिलकर ये काम कर रहे हैं तो वो कौन से लोग हैं जो हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, हमारे मुल्क के बच्चों को माजूर कर रहे हैं? समझने की ज़रूरत है। साजिश अगर आप ढूंढ रहे हैं तो पोलियो के क़तरे पिलाने वालों में ना ढूंढें, साजिश ढूंढें उनमें जो कहते हैं कि पोलियो के क़तरे ना पिलाएं ताकि हमारे मुल्क के बच्चे माजूर हो जाएं। वो साजिश कर रहे हैं। और यकीनन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि पुख्ता मुताला करें हर मामले पर, गैर ज़रूरी मुबाहिसा ना करें। तो मुताला करें, पढ़ें, किताबें पढ़ें, अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छा मुकालमा करें, गैर ज़रूरी मुबाहिसे से दूर रहें, अपने जहन को क्लियर रखें। जिस बात के बारे में इल्म ना हो आप उसके एक्सपर्ट से पूछें, अपनी राय ज़नी ना करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।